अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों से जो एक वादा किया था, उस वादे के तहत इस वक्त हम अपना ड्रीम्स का टॉपिक फेसबुक पर लाइव और यूट्यूब चैनल पर लाइव करने की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ चुके हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें एक्सीलेंस और खैर आफियत के साथ, हक के साथ और अपनी तरफ से अता की हुई हिकमत के साथ इस अमल को करने की तौफीक अता फ़रमाए और हम सबको बेहतरीन कबूलियत नसीब फ़रमाए। अल्लाह का नाम लेकर इंशाअल्लाह हम अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है लर्न अबाउट ड्रीम्स ए अतलिम अनिल अहलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलु सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। आपने अभी सूरत यूसुफ की शुरू की आयत की तिलावत सुनी है। सूरत यूसुफ की शुरू की आयत ही में अल्लाह के एक नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का तज़किरा है और उसी ख्वाब के तज़किरा को बेस करते हुए इंशाअल्लाह हम अपनी गुफ्तगू को आज शुरू करते हैं। पहले मैं आपके सामने इंशाअल्लाह तारुफ रखूँगी आज की गुफ्तगू का, फिर हम 7 साइंटिफिक थ्योरीज अबाउट ड्रीम्स इस पर बात करेंगे। उसके बाद हम इस्लामिक इंटरप्रिटेशंस या ट्रेडिशनल इस्लाम के अंदर ख्वाब और ख्वाब की हकीकत किस तरह से समझनी चाहिए उसको समराइज्ड फॉर्म में देखेंगे इंशाअल्लाह। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रो, तारुफ के साथ अगर मैं बात को शुरू करूं तो ख्वाब इंसान की ज़िंदगी में कुछ इमेजेस होते हैं, यानी वो तस्वीरें, वो यू कैन से सम इमेजेस, कुछ कहानियाँ, कुछ वाक़यात जो इंसान सोते हुए देखता है। हमारा ज़हन बाज़-औक़ात इसको सोते हुए क्रिएट करता है, इसलिए कि ख्वाब मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के होते हैं। और अगर आप ख्वाबों को ह्यूमन हिस्ट्री के साथ स्टडी करें तो आपको पता चलता है कि हमेशा से ड्रीम्स जो हैं, ख्वाब जो हैं, वो इंसानी तारीख में टू सर्टेन एक्सटेंट अ पार्ट ऑफ मिस्ट्री रहे हैं, यानी उनको एक मिस्ट्री की तरह ट्रीट किया गया है। 300 BCE 300 BCE ये वो टाइम था जब मेसोपोटामियन किंग्स अपने वक्त में बड़े फेमस थे। इन्हीं मेसोपोटामियन किंग्स ने अपने ख्वाब और उनकी इंटरप्रिटेशंस को वैक्स टैबलेट पर महफूज करना शुरू किया। फिर इनके बाद 1000 साल गुजरने के बाद एंशिएंट इजिप्शियंस आए और एंशिएंट इजिप्शियंस में ख्वाबों पर किताब लिखी गई, ड्रीम बुक लिखी गई। इस ड्रीम बुक के अंदर, या मिस्र की हम बात कर रहे हैं, इस ड्रीम बुक में उन्होंने 100 कॉमन ड्रीम्स लिखे और एक्सपीरियंस पर बेस्ड करते हुए कि उनके क्लोजेस्ट मीनिंग्स क्या हो सकते हैं, उनको भी वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। आज तक इंसान इसी क्वेस्ट में है कि वो अपने सवालों के जवाब तलाश करे कि इंसान ख्वाब क्यों देखता है, व्हाई वी ड्रीम।
کیوں ہمیں خواب آتے ہیں، کیوں مختلف انسانوں کو مختلف خواب آتے ہیں، کیوں ایک ہی انسان کو مختلف خواب آتے ہیں، کیوں بعض انسانوں کو ہمیشہ ڈرانے والے خواب آتے ہیں، کیوں بعض انسانوں کو بڑے سود کرنے والے خواب آتے ہیں۔ اب جہاں اس وقت دنیا کھڑی ہے وہاں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اور ریسرچ کے بعد بھی اگر آپ ڈریمز پرسپیکٹو میں بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں اگر تو غلط نہیں ہوگا کہ آج بھی اس چیز کے ڈیفینٹ آنسرز نہیں ہیں جب آپ دنیاوی پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں۔ ہاں کچھ آپ کو سائنٹیفکلی نیورو سائنسز کے اندر انٹرسٹنگ تھیوریز ضرور مل جاتی ہیں، اور یہ انٹرسٹنگ تھیوریز میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہی ہوں بیکاز الحمدللہ مسلمان اور خاص طور پر عقل مند مسلمان، پڑھا لکھا مسلمان لاپ سائڈڈ نہیں ہوتا ہے، وہ دنیاوی علوم کو ہمیشہ شریعت کی نظر سے دیکھتے ہوئے جہاں جہاں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو ہم تعارف کے بعد کچھ انٹرسٹنگ سائنٹیفک نیورو سائنسز کی تھیوریز دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اسلامک ایسپیکٹ کو اسٹڈی کریں گے۔ سو اکارڈنگ ٹو سائنٹسٹ 7 تھیوریز میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ دیر آر لاٹ آف مور تھیوریز ٹو جو کہ پریزنٹ کی جاتی ہیں، ریسرچ بیسڈ ہیں وین وی ول ٹاک اباؤٹ ڈریمس، لیکن میں اس میں سے صرف 7 آپ کے سامنے رکھوں گی۔ نمبر 1، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ہم خواب دیکھتے ہیں ٹو فلفل آر وشز، یعنی سائنٹسٹ کے مطابق بہت سی ایسی خواہشات جو ابھی خواہشات ہی ہوتی ہیں، ابھی وہ فلفل زندگی میں نہیں ہوئی ہوتی، لیکن ہمارے ذہن کے کسی کونے میں، ذہن کے کسی پورشن میں موجود ہوتی ہیں۔ ہم ان خواہشات کے بارے میں ڈریمز دیکھتے ہیں۔ وی ڈریم ٹو فلفل آر وشز، تھیوری نمبر 1۔ اور اگر آپ نے سیگمنٹ فرائڈ کو پڑھا ہے، سیگمنٹ فرائڈ کی ہر بات غلط نہیں ہے، اس کی کچھ چیزیں پرابلمٹک ضرور ہیں بٹ ہر بات غلط نہیں ہے۔ ارلی 1900 میں سیگمنٹ فرائڈ نے کہا تھا کہ ہمارے سب خواب، اس کے مطابق ہمارے سب خواب چاہے وہ اچھے ہوں یا برے، ہمیں اچھی فیلنگز دیں یا ہمارے لیے نائٹ میئرز بن جائیں، اس نے کہا تھا اصل میں یہ ہماری سب کانشیس ایکٹیویٹی کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو ایک سائیکولوجیکل فیکٹ یہ ہے ان نیورو سائنسز کی تھیوریز میں کہ آپ کے ڈریمز آپ کے سب کانشیس مائنڈ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اچھا، کس طرح سے سب کانشیس مائنڈ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اس کی بھی تھیوری سمجھ جائیں۔ ان کے مطابق ہم جو کانشیس زندگی گزارتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ آج آپ کا صبح 5 بجے سے لے کر دوپہر 3:30 بجے تک جتنا لائف سپین گزرا ہے، اس لائف سپین میں آپ نے کتنے لوگوں کا نام لیا، کتنے لوگوں سے ملاقات کی، کتنے لوگوں کو ورچولی آپ نے انٹریکشن کیا، کتنے لوگوں سے آپ نے سامنے بیٹھ کر 101 بات کی، کیا بات کی، کن ٹاپکس پر بات کی، کیا کیا آپ کا ایکسپوجر ہوا، کیا سوچا آپ نے، یہ سب آپ کی ایک سب کانشیس ایکٹیویٹی بھی ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے۔ اور سیگمنٹ فرائڈ کے مطابق آپ کی یہ جو ڈیلی کانشیس لائف ہوتی ہے، یہ آپ کے سب کانشیس میں، یعنی آپ کے ذہن کے پچھلے حصے میں کچھ سمبولک چیزیں چھوڑ دیتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ آپ بازار گئی ہیں، آپ جب بازار گئیں تو آپ اپنی لسٹ میں لکھی ہوئی چیز ڈھونڈ رہی ہیں، کوئی اسٹور ڈھونڈ رہی ہیں، کوئی آپ نے کسی برانڈڈ جگہ پر جانا ہے، آپ وہ نام تلاش کر رہی ہیں۔ اب اس تلاش کرنے میں آپ کا میجر فوکس آپ کے ان شاپس کے پینافلیکسس پر یا ان کے ٹائٹلز پر ہے، پر اس پورے دوران آپ کے پیریفرل ویو میں جتنے بھی لوگ آئے جن کو آپ نے فوکس کر کے چہرہ نہیں دیکھا بٹ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے، اکارڈنگ ٹو سائنٹسٹ وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو کچھ چہرے اپنے خوابوں میں ایسے نظر آتے ہیں جو آپ کے لیے بالکل نئے ہوتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو دس تھیوری وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کا بائی پروڈکٹ ہوتے ہیں، اور آپ کا سب کانشیس مائنڈ وہی پروڈیوس کرتا ہے جو آپ ایکسپیرینس کر چکے ہوتے ہیں۔ ہم زندگی میں بہت کچھ وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں جو ہم فوکس کر کے ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں،
اور بہت کچھ ہم ایسے ایکسپیرینس کرتے ہیں جس پر ہمارا فوکس نہیں ہوتا بٹ ہماری آنکھوں کے سامنے سے وہ چیز گزر جاتی ہے. تو یہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا یا جو ہم نے کانشیس لائف گزاری، اس کا امپیکٹ ہمارے سب کانشیس پر چلا جاتا ہے. اب یہ جو امپیکٹ گیا ہے جب ہم رات میں سوتے ہیں، سو ون آف دا سائنٹیفک تھیوری، یہی مارکس، یہی انڈیکیٹر، یہی سمبلس ہمیں رات میں نظر آتے ہیں. اس تھیوری کے مطابق جو چیز ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں رہ جاتی ہے وہ ہمیں رات میں خواب میں نظر آتی ہے. دا انکانشیس کنٹینٹ کین بی ریویلڈ ٹو آور کانشیس مائنڈ. یعنی وہ جو ہم نے بالکل سرسری دیکھا تھا، اب فرائڈ کے مطابق وہ ہمیں خواب میں پراپرلی نظر آ جاتا ہے. اور فرائڈ کے مطابق اس سے بہت سے سائیکولوجیکل ایشوز آپ کے ریزالو ہو سکتے ہیں. اب چاہے وہ خواہش تھی، چاہے وہ کوئی انسان تھا، چاہے وہ کوئی بات تھی، چاہے وہ کوئی ڈیسیژن تھا، چاہے وہ کوئی کنیکٹیوٹی تھی آپ کی ڈیلی روٹین سے. تو ایک تھیوری یہ ہے کہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ جو بھی سمبل پک کر لیتا ہے رات میں خواب کی شکل میں دکھاتا ہے، تاکہ آپ پھر اپنی کانشیس لائف میں اس سے کہیں کوئی فائدہ لے سکتے ہیں تو لے لیں. تھیوری نمبر 2، سائنٹسٹ سے وی ڈریم ٹو ریمبر. ہوتا یہ ہے کہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہمارے بہت سے مینٹل ٹاسک مکمل کرنے کے لیے سلیپ از گڈ. یعنی آپ کی ذہن کی ایکٹیویٹی بڑھانے کے لیے، آپ کی تھنکنگ سکل انہانس کرنے کے لیے سلیپنگ از گڈ. جبھی تو اللہ نے اس کو ایک نعمت کے طور پر عطا کیا ہے. اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے. آپ کہتی ہیں جو رات میں مجھے نیند آتی ہے وہ دن میں کبھی بھی نہیں آتی ہے. اینڈ اٹس اے فیکٹ بیکاز آپ کے ذہن کو سرٹن ٹاسک دن میں مینج کرنے کے لیے رات کی نیند ریکوائرڈ ہوتی ہے. اب جب وہ کہتے ہیں کہ فار مینٹل ٹاسک یو نیڈ اے گڈ سلیپ، وہ کہتے ہیں وہ والی سلیپ آپ کو چاہیے جس میں یو اسٹارٹ ڈریمنگ. لائک ڈریمنگ وائل سلیپنگ از مچ بیٹر دین جسٹ سلیپنگ. اس لیے کہ جب آپ سوتے میں خواب دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ بہت گہری نیند کے سائیکل میں چلے جاتے ہیں. ذہن کی کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو صرف نیند میں خواب کی ایکٹیویٹی سے ایکٹیویٹ ہوتی ہیں. سو اٹس ویری گڈ. نمبر 1 چیز تو آپ کو سائنٹیفکلی پتہ چل جاتی ہے کہ اٹس گڈ ٹو ہیو اے ڈریم، بیکاز سائنس بتاتی ہے کہ آپ کے ذہن کے کچھ پارٹ کو جو کہ صرف آپ کی مینٹل ایبلٹی کو بڑھاتا ہے وہ صرف خواب دیکھتے ہوئے ایکٹیویٹ ہوتا ہے. سیکنڈ تھیوری ہے. تو ہمیں قدرت خواب دکھاتی ہے اکارڈنگ ٹو دیم، سو وی کین ڈریم اینڈ وی کین ڈریم ان اے وے دیٹ وی کین ریمبر اینڈ انہانس آر مینٹل کیپیبلٹیز. تھیوری نمبر 3، وہ کہتے ہیں وی ڈریم ٹو forget. کبھی کبھی خواب اس لیے آتے ہیں کہ آپ کے لیے کچھ بھولنا ضروری ہوتا ہے. ایسے کیسے؟ دیکھیں ہمارا جو برین ہے اس میں 10,000 ٹریلین نیورل کنیکشنز ہیں. اینڈ ود ان دا آرکیٹیکچر آف یور برین یہ بہت ایک کمپلیکس سسٹم ہے. اچھا، یہ جتنے ہمارے ذہن میں وائرنگ ہے، نیورل کنیکشنز ہیں، یہ ہمارے تھاٹ پروسیس اور ایکشن سے ڈیولپ ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ بہت چٹکیوں میں کسی بات کا جواب دے دیتے ہیں اور کچھ لوگ بہت دیر تک گھنٹوں سوچتے رہتے ہیں. جو گھنٹوں سوچتا رہے گا اس کے نیورل کنیکشنز بہت فائن ٹیون نہیں ہے. جو بہت دیر کے بعد کسی ڈیسیژن پر پہنچتا ہے اس کے نیورل کنیکشنز بہت زیادہ نہیں ہیں. جو امیجیٹلی کسی سلوشن پر آ جاتے ہیں، جو امیجیٹلی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، جو امیجیٹلی پرابلم کا حل نکال لیتے ہیں، ان کے نیورل کنیکشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور یہ جو آپ کے نیورل کنیکشنز ہیں یہ بیس کرتے ہیں آپ کے رائٹ پازیٹیو کوالٹیٹیو تھاٹ پروسیس پر اور آپ کے دن بھر کے کاموں پر. 1983 میں ایک نیورو بایولوجیکل تھیوری دی گئی تھی، اس کو ریورس لرننگ کہتے ہیں. اور اس میں بتایا گیا تھا کہ آپ کے ذہن کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ جب آپ بہت گہری نیند میں چلے جاتے ہیں اسی گہری نیند میں آپ کو خواب آتا ہے اور آپ کا برین اس گہری نیند میں جب آپ خواب دیکھ رہی ہوتی ہیں تو وہ وہاں پر سرٹن طریقے سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور وہاں جتنے ان نیسیسری میموری کے فائلز ہوتے ہیں برین ان کو ڈمپ کر دیتا ہے پیچھے جا کے.
تاکہ آپ کا فوکس اب وہاں رہے جہاں وہ ریکوائرڈ ہے. یہ ذہن کی ایکٹیویٹی ہے، یہ آپ کے آرگن برین کی ایکٹیویٹی ہے جو ایک اسپیسیفک پارٹ میں ایکٹیویٹ ہوتی ہے، اور وہ چیز جو آپ کو مینٹلی نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے، آپ کا برین ان فائلز کو پیچھے کر دیتا ہے اور آپ کو فائدہ دینے والی فائلز کو سامنے لے آتا ہے. سو وی ڈریم ٹو فورگیٹ، تاکہ ہم تکلیف دینے والی چیزوں کو بھول جائیں. سائنٹسٹ کے مطابق نیورل کنیکشنز خواب کے اندر آپ کا دماغ چیک کرتا ہے اور ان نیسیسری فائلز کو ڈمپ کر دیتا ہے تاکہ جہاں فوکس ریکوائرڈ ہے وہاں آ جائے. تھیوری نمبر 4، سائنٹسٹ کے مطابق ڈریمز کیپ آور برین ورکنگ. خواب دیکھنا بہت اچھی بات ہے سائنٹسٹ کے مطابق، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کا دماغ ڈیزائن ایسے ہوا ہے کہ اس کو کانسٹنٹلی لانگ ٹرم میموری بنانی ہوتی ہے تاکہ درست فنکشن کر سکے. سوچیں آپ کو آتی ہے ڈرائیونگ، اگر آپ کی لانگ ٹرم میموری نہیں ہے تو آپ 2 دن کار نہیں چلائیں گے، تیسرے دن آپ بھول جائیں گے. آپ کو آتی ہے کوکنگ، اگر آپ کی لانگ ٹرم میموری نہ ہو اور آپ 6 دن کھانا نہ پکائیں، 7th ڈے آپ کو کھانا نہیں پکانا آئے گا. صحیح. سو آپ کا برین ڈیزائن ایسے کیا گیا ہے کہ اس کو لانگ ٹرم میموری بنانی ہوتی ہے تاکہ درست فنکشن کر سکے. تو یہ جو ہم باہر کی زندگی میں کانسٹنٹلی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ کم ہوتی ہے اور ہم تھک جاتے ہیں اور ہم سو جاتے ہیں، اس وقت لانگ ٹرم میموری بنتی ہے. آپ کے ذہن کے بہت سے حصے آپ کی نیند میں ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. جب آپ سوتے ہیں تو دماغ آپ کا بہت سے پازیٹیو سائڈس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، اسی لیے آپ اپنے خواب میں اکثر فیلنگز کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، آپ تھاٹس وہاں پر رکھ رہے ہوتے ہیں، آپ سوچ رہے ہوتے ہیں خواب میں. کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں بٹ وہ سوتے میں جو خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں ان کو لگ رہا ہوتا ہے وہ سوچ رہے ہیں. یہ آپ کا ذہن ہوتا ہے، بالکل جیسے آپ سو رہی ہیں لیکن آپ کا ذہن نہیں سوتا ہے. ٹیکنیکلی کیسے؟ آج آپ کے ہاتھ میں فونز ہیں، کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے یہ بات سمجھنا جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں، دیٹ ان یور ڈریمز یور برین اسٹل ورکس. آپ خواب دیکھ رہی ہیں بٹ آپ کا ذہن کام کر رہا ہے. کیسے؟ آپ کہ میں تو سو رہی ہوں، ذہن کیسے کام کر رہا ہے؟ جیسے آپ کا فون ہے، آپ کے فون کے اسکرین سیورز ہوتے ہیں. آپ کے فون کے بند ہونے کے باوجود 2 گھنٹے سے آپ نے فون نہیں چھوا بٹ اسکرین سیور آن ہوتا ہے. تو آپ یہ نہیں کہتے کہ اس کی پاور بند ہو گئی ہے، پاور ہے اس میں، اسکرین سیور بتا رہا ہے. آپ کے خواب بھی اسکرین سیورز ہیں ایک طرح سے اکارڈنگ ٹو سائنٹسٹ، بیکاز یہ دن بھر کی آپ کی سوچ، آپ کی ایکٹیویٹیز، آپ کی کانشیس لائف کو رات میں آپ کے مائنڈ کے سامنے ایک اسکرین سیور کی طرح کینوس پر لے آتے ہیں. اور موبائل کی طرح آپ کا دماغ شٹ ڈاؤن نہیں ہوتا ہے جب آپ سو رہی ہوتی ہیں. دس از دا 4th تھیوری. یور برین ول کیپ آن ورکنگ وائل یو ول بی سلیپنگ لائک اے اسکرین سیور. 5th تھیوری، سائنٹسٹ جو کہتے ہیں وی ڈریم ٹو ریہرس. بڑی اچھی بات کرتے ہیں سائنٹسٹ. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خوابوں میں زندگی گزارنے کے بہت سے طریقے ریہرسل کے طور پر بھی کرائے جاتے ہیں. اس کو پریمیٹیو انسٹنکٹ ریہرسل تھیوری کہتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی خوابوں میں ہمیں کوئی آنے والے واقعے کی تیاری کرا دی جاتی ہے. کبھی کبھی خوابوں میں ہمیں کچھ سمبل دکھا دیے جاتے ہیں ہمیں زندگی میں، تاکہ کانشیس لائف میں تاکہ فائٹ اور فلائٹ مینج کرنا آ جائے، تاکہ ہم ریئل لائف میں لوگوں کو ڈیل کر سکیں. تو سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کو ڈریمز آتے ہیں مختلف طرح کے، بعض اوقات یہ ریہرسل ہوتے ہیں ٹو پریپیئر یو فار دا اپ کمنگ ڈیز. 6th تھیوری بیسڈ آن نیورو سائنسز، وہ کہتے ہیں وی ڈریم ٹو ہیل. ہمیں ہیلنگ کے لیے، غموں کو بھولنے کے لیے بھی خواب آتے ہیں، بیکاز آپ کے ذہن میں اسٹریس نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں جو آپ کے خواب کے ٹائم پر آپ کے جسم اور دماغ اور دل کو ہیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. مثال کے طور پر سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے خواب میں خود کو روتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ عام زندگی میں اپنے اندر ایک مضبوطی محسوس کرتے ہیں. یعنی آپ کو ایک پوزیشن پر سے گزارا جاتا ہے
ख्वाब के अंदर, ताकि आप आम जिंदगी में, कॉन्शियस लाइफ में उस प्रॉब्लम को, उस इलनेस को मैनेज कर सकें। देखिए, जिन लोगों को पीटीएसडी होता है, पीटीएसडी इज मेंटल इलनेस, पीटीएसडी में ना लोग सो नहीं पाते हैं, और साइंटिस्ट के मुताबिक ख्वाब ना देखना इंसान की इलनेस को बढ़ा देता है। सो अकॉर्डिंग टू मेनी थ्योरीज ऑफ द साइंस, it's good to see a dream because it will give you certain sort of healing. आपका ब्रेन एक्टिव होगा, सर्टन न्यूरो ट्रांसमीटर्स होंगे, उस वक्त न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे, यूजलेस चीज़ को ब्रेन डंप कर देगा, आपकी सब कॉन्शियस लाइफ के थ्रू आपको कॉन्शियस डिसीजंस के सामने आपको रखा जाएगा। तो वी ड्रीम टू हील, साइंटिस्ट भी बताते हैं। सेवेंथ एंड द फाइनल साइंटिफिक थ्योरी इज वी ड्रीम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। यानी आपकी नींद में दिमाग लिमिटलेस सिनारियोज दिखाता है। एक रिनाउंड केमिस्ट, जिसको आप में से वो सब लोग जानते होंगे जिन्होंने यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, ऑगस्ट केक्यूल नाम था उसका, द फेमस बेंजीन स्ट्रक्चर, जिसको हेक्सागन की शक्ल में आप जानते हैं। बेंजीन स्ट्रक्चर इस केमिस्ट को, ऑगस्ट केक्यूल को, पेपर पर काम करते हुए, इक्वेशंस बनाते हुए, लैब में मुख्तलिफ चीज़ों को अंडर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप चेक करते हुए नहीं समझ आया था, ड्रीम में नज़र आया था। वो कई महीनों से अपनी लैब में काम कर रहा था, कई महीनों से इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के थ्रू इस बेंजीन स्ट्रक्चर को समझना चाह रहा था, बट अल्टीमेटली उसको ये चीज़ ड्रीम में दिखा दी गई। बाज़ आपको ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसे पोएट्स मिलते हैं जिनके दीवान का एक हिस्सा उन्होंने अपनी कॉन्शियस लाइफ में लिखा, फिर कई दिन तक दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट कि वो दीवान का दूसरा हिस्सा लिख सकें, बट दे कुडंट। अल्टीमेटली उनको ख्वाब में कुछ अल्फाज समझ आए, एंड देन फाइनली दे एंडेड अप इन राइटिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ द दीवान ऑफ अशार, जो उनको इंट्यूशन उनके ख्वाबों में हुई थी। तो वी ड्रीम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये जो आपका द फेमस एंटीबायोटिक है पेंसिलिन, पेंसिलिन भी जिसने इजाद की थी उसको ख्वाब में नजर आया था फॉर्मूला इसका। तो ये बहरहाल साइंटिफिक थ्योरीज हैं, मगर इन साइंटिफिक थ्योरीज का कनेक्शन कहीं ना कहीं अगर आप गहराई में जाकर कनेक्ट करें विद द कुरान एंड अहादीस तो आपको बिल्कुल मिल जाता है। ज़ाहिर है हमारे पास टाइम लिमिटेशन है, मैं इस पर ड्रीम्स पर पूरा कोर्स नहीं करा रही। जब कभी ड्रीम्स पर पूरा कोर्स कराऊंगी तो आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं हर साइंटिफिक इस थ्योरी को आपको कुरान या हदीस से कहीं कनेक्ट करके बता दूं। बट राइट नाउ मैंने आपके सामने वही 7 थ्योरीज रखी हैं, जिन 7 थ्योरीज को आप कहीं ना कहीं मुसलमान होते हुए बेनिफिट में ले सकते हैं। ये हमारी गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा था, जिसमें हमने बात की है बेसिकली 7 थ्योरीज बेस्ड ऑन न्यूरोसाइंसेस अबाउट ड्रीम्स। अब अपनी गुफ्तगू के थर्ड पार्ट पर चलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस ड्रीम्स इन इस्लाम। इस्लाम ड्रीम्स के बारे में क्या कहता है? इस्लाम का स्टांस, इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू ख्वाबों के बारे में सिंपल है, बिल्कुल जैसे इस्लाम अपनी और बहुत सी शरीयत के एस्पेक्ट में सिंपल है। देखिए, इस्लाम मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स के अंदर, बल्कि मेरे पर्सपेक्टिव में इस्लाम बेसिकली ओवरऑल इज लाइक 2+2 गेम। हम कहते हैं ग्रे एरियाज हैं, ग्रे एरियाज हैं, ग्रे एरिया, देयर आर नो ग्रे एरियाज। ग्रे एरियाज देखकर अल्लाह दीन ऐसा क्यों भेजता जिस दीन को इस दुनिया के आखिरी इंसान तक के लिए हिदायत बनाया गया था? कैसे हो सकता था जिस चीज को अल्लाह ने वैलिडेट किया है, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम कहा है, अब अगर कोई दीन लेजिटिमेट है to follow in the guidance perspective then it's only Islam, तो कैसे हो सकता था कि अल्लाह ताला उसमें एम्बिग्यूटीज छोड़ देता, ग्रे एरियाज छोड़ देता? अल्लाह ताला ने अमल करने के लिए मुझे, इस दुनिया में मुसलमान बनकर रहने के लिए मुझे इस रिलीजन को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, बैलेंस्ड और 2+2 की तरह दिया है, रेशो प्रोपोर्शन में दिया है। इट्स ऑल अबाउट द इंटरप्रिटेशंस, कैसे इसको समझाया जा रहा है। इट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग, कितना गहराई में इसको समझा जा रहा है। इट्स ऑल अबाउट
ایچ انڈیویجولس لائف چوائسیز کتنا اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. جتنا ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں اسلام میں، ادھر سے پکڑ لیا اسلام، ادھر سے پکڑ لی دنیا، بٹ بوتھ تھنگس آر کانٹراڈکٹری. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں مت رہو، اسلام نے کہا ہے دنیا میں ایسے رہو کہ پورے کے پورے مسلمان بن کے رہو. دین یور چوائسیز، یور ڈیز، یور نائٹس، یور اٹھنا بیٹھنا، یور عبادات، یور معاملات، یور ہیبٹس، یور پاس ٹائم، یور ملنا ملانا، یور گیدرنگز، یور پارٹیز، یور سیلیبریشنز، یور انٹرٹینمنٹس ول always be under the umbrella of Islam. There will be nothing like this کہ جس میں کہوں یہ میری دنیا، یہ میرا دین. So Islam is very 2+2. Same is the case about dreams. اسلام کی فلسفی، اسلام کی ایکویشن ڈریمز کے بارے میں سمپل ہے، سادہ ہے. اسلام کہتا ہے ڈریمز 3 طرح کے ہوتے ہیں. ہر انسان کو جو خواب آتا ہے وہ 3 میں سے کسی ایک کیٹیگری کا ہوتا ہے. کیٹیگری نمبر 1 من اللہ، اللہ کی طرف سے. کچھ خواب من اللہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 کچھ خواب من الشیطان، شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ خواب شیطان انسان کو دکھا کر اس کو پرووک کرنے کی کوشش کرتا ہے. نمبر 3 کیٹیگری آف ڈریمز من النفس، انسان کے اپنے امیجنیشنز اور اس کے سب کانشیس مائنڈ پر بیسڈ ہوتے ہیں. سو اسلام میں ڈریمز بس 3 طرح کے ہوتے ہیں، من اللہ، من الشیطان، من النفس. اچھا، ایک بات یاد رکھیں، ظاہر ہے ہم جب دین کی بات کرتے ہیں تو پکچر میں اللہ کی وحی کے بعد امیجیٹلی جو سورس آتا ہے وہ انبیاء کا آتا ہے. انبیاء ہماری طرح کے انسان تھے بٹ اسپرچولیٹی میں ٹو ہائی تھے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج کوئی بھی انسان کتنا بھی نیک ہو جائے، کتنا بھی اسپرچول ہو جائے، کتنا بھی رب سے محبت کا دعویٰ کرے، کتنے بھی عمل صالح کرے، nobody can reach to the مقام of انبیاء. صحیح؟ انبیاء ہماری طرح کھاتے تھے، پیتے تھے، they got hurt، تکلیف پہنچتی تھی، چوٹ لگے تو خون نکلتا تھا، ایموشنل ہرٹ ہوتی تھی، سائیکولوجیکل پین ہوتا تھا، مشکل اور آزمائشوں کے اندر they feel burdened، یہ سب ان کے اندر چیزیں آتی تھیں. انبیاء خواب بھی دیکھا کرتے تھے. اب انبیاء جو خواب دیکھا کرتے تھے، انبیاء کے خواب ریسٹرکٹڈ ہوا کرتے تھے. جسٹ انبیاء's خواب کس سینس میں ریسٹرکٹڈ تھے؟ ہم نے کہا اسلام کہتا ہے انسان کو بس 3 میں سے ایک ہی طرح کا خواب آتا ہے، من اللہ، من الشیطان، من النفس. بٹ انبیاء کے خواب صرف ایک کیٹیگری میں فال کرتے تھے. وہ کون سی کیٹیگری تھی؟ من اللہ. انبیاء کو من الشیطان اور من النفس والے خوابوں سے محفوظ کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ. یہ انبیاء کی پروٹیکشن تھی اللہ کی ذات کی طرف سے. انبیاء کے خواب من اللہ ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے ڈریمز کو شیطان سے اور ان کے اپنے نفس سے محفوظ رکھتا تھا، یعنی ان کے اپنے امیجنیشن سے بھی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا تھا. صحیح ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی نبی خواب دیکھا کرتا تھا وہ رب کی طرف سے انسپریشن وہی ہوتا تھا، رب کی طرف سے خاص انسٹرکشنز ہوتی تھیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں خواب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو قربان کر رہے ہیں، سیکریفائس کر رہے ہیں. سورہ صافات آیت 102 میں آتا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک. بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. پھر ابراہیم علیہ السلام کی فیملی میں یوسف علیہ السلام آتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کا خواب بھی قرآن میں آتا ہے. آپ کو
اللہ کے انبیاء کے ساتھ خوابوں کی ایسوسیشن نظر آتی ہے۔ اچھا، تو انبیاء کو خواب آتے تھے، وہ صرف من اللہ ہوتے تھے۔ باقی انسانوں کو خواب آتے ہیں، وہ 3 میں سے ایک کیٹیگری کے ہوتے ہیں۔ انبیاء کو جو خواب آتے تھے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتے تھے۔ اگر آج کوئی سے انسان کو خواب آتا ہے کہ اس کو خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربان کر دو، رونگ۔ اب کوئی نبی نہیں ہے تو اب کوئی اس طرح سے اپنے خوابوں کو بلائنڈلی فالو نہیں کرے گا، خاص طور پر جبکہ اس کا خواب اس کو شریعت کے اگینسٹ انسٹرکشن دے رہا، بیکاز ہمارے خواب من النفس اور من الشیطان کی کیٹیگری میں بھی ہو سکتے ہیں۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے تھے، تو سوال اٹھتا ہے کیا انبیاء کے بعد سچے خواب کوئی نہیں دیکھتا؟ نہیں، بالکل ظاہر ہے خواب صرف انبیاء کے سچے نہیں ہوتے تھے، اللہ کے اور بھی بندے ہیں اور ہوتے تھے جن کے خواب ان کو کبھی اللہ کی طرف سے آتے تھے، یعنی سچے خواب آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع الترمذی میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، لم یبقى اب کچھ باقی نہیں رہا، من النبوۃ نبوت میں سے، الا المبشرات سوائے مبشرات کے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مبشرات کیا ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الرؤیا، the dreams that you see، چاہے تم دیکھو یا کوئی تم کو اپنے خواب میں دیکھے۔ یعنی سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مبشرات، not just any dream، he said مبشرات glad tidings سے ہے، خوشخبری سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری دینے والے خواب اصل میں نبوت کے ایک حصے میں سے ایک حصہ ہیں، ڈیفینیٹلی من اللہ ہوتے ہیں، مبشر گڈ نیوز کے لیے آتا ہے۔ اور اسی حدیث سے اسکالرز نے ڈیرائیو کیا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے خواب آتے ہیں، how will you know that this dream is from Allah or this dream is from shaitan or this dream is from my nafs subconscious mind, how would you know؟ اسکالرز کہتے ہیں based on رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث، جو اللہ کی طرف سے خواب آتے ہیں they always have something positive، always۔ اللہ تعالیٰ جن خوابوں کو آپ کو دکھائیں گے یاد رکھیں ان میں پازیٹیو میسج ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، من اللہ، من الشیطان، من النفس۔ اب میں اگلی ایکسپلینیشن پر آتی ہوں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اب یہاں اسی پوائنٹ پر جہاں اسلام کی ڈیفینیشن میں 3 طرح کے خوابوں کا پتہ چل گیا، اب یہ بھی پتہ چل جائے کہ ہاؤ ول آئی آئیڈینٹیفائی دیز 3 ڈریمز۔ ایک اینگل تو سمجھ آ گیا کہ مبشرات گلیڈ ٹائڈنگز اللہ کی طرف سے ہوں گے۔ اچھا، کیسے پتہ چلے گا خواب از فرام مائی نفس؟ وہ خواب جو آپ کی امیجنیشن پر بیسڈ ہے، آپ کے سب کانشیس مائنڈ سے کنیکٹڈ ہے، اس خواب کو عربی زبان میں حدیث النفس بھی کہتے ہیں۔ That comes from your imagination، حدیث النفس، نفس کی بات، حدیث کہتے ہیں عربی زبان میں کسی بات کو۔ آپ میں سے جو لوگ الحمدللہ سورۃ الزلزلہ کی ان ڈیپتھ اسٹڈی اٹینڈ کر رہے ہیں، ہم نے کل ہی حدیث کی لنگوسٹک میننگز پر بات کی تھی۔ حدیث ہوتا ہے بات، any thing which is coming in your information، any new thing۔ حدیث النفس، نفس کی طرف سے آنے والے خواب۔ اب آپ کی کانشیس لائف میں کوئی آپ کی خواہش ہے، مثال کے طور پر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ بڑی گاڑی لے لیں، یا گاڑی لے لیں، کار لے لیں، یا کوئی فینسی کار لے لیں، یا آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کوئی کمفرٹیبل ترین کار لے لیں، رولس رائس لے لیں۔ اب آپ سارا دن گوگل پر اس کی امیجز دیکھتے ہیں، اس کی پرائزز
इंटरनेशनल मार्केट में क्या है, मैं जिस कंट्री में रहती हूँ कन्वर्ट करूँगी तो टैक्स देकर मुझे कितनी देनी होगी। आप ना सिर्फ उस कार के बारे में सोचती रहती हैं, बल्कि आप उस कार के बारे में इंटरनेट पर सर्फिंग भी करती रहती हैं, सर्च करती रहती हैं। अब सारा दिन आपने या 1 घंटा आपने ये काम किया और फिर आप सो गईं, सही है? अब सोते में ख्वाब में आप वही कार चला रही हैं। ये जो आपको ख्वाब आया कार चलाने वाला, ठीक है? दिस इज़ क्लियरली हदीसुन नफ्स। ये आपके मिनन नफ्स की कैटेगरी का ख्वाब है, बिकॉज़ आप सारा दिन कॉन्शियस लाइफ में यही कर रही थी। तो साइंटिस्ट ने भी यही बात की थी ना, जो आप सारा दिन करते हैं वही रात में देखते हैं। सारा दिन आप कार सर्च कर रही थी, रात में आप उसको ड्राइव कर रही थी। जो लोग ड्रीम्स को स्टडी करते हैं, उनके मुताबिक इस तरह के ड्रीम्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमें रात में आ रहे होते हैं। यानी आपके ख्वाबों का मेजर हिस्सा हदीसुन नफ्स होता है। इसलिए कि आप गहरी नींद में जब जाते हैं तो आपका ज़हन आपको उस रेम पीरियड में, रैपिड आई मूवमेंट पीरियड में ख्वाब दिखाता है। बहुत लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि मैं तो सोई थी, मुझे ख्वाब ही नहीं आते। मैं सोती तो हूँ बट मुझे ख्वाब नहीं आते। ये लोग जो होते हैं ना, जो लोग ये कहते हैं कि हमें ख्वाब नहीं आते, बट यस वी वर स्लीपिंग बट वी हैडंट सॉ अ ड्रीम, कि वो लोग होते हैं जो नींद के उस गहरे हिस्से में नहीं जाते जहां आपको ख्वाब नजर आता है। ये कोई खुदा ना खास्ता कोई कमी कमजोरी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि बाज लोगों को इस नींद की गहरी पोजीशन को टच किए बगैर रेस्टलेसनेस रहती हो। बाज लोग इतने डीप फेज में नींद के ना आने के बावजूद भी फ्रेश सोकर उठ जाते हो। तो ख्वाब देखना कोई फर्ज नहीं है कि नहीं नहीं मुझे तो ख्वाब जरूर नजर आने चाहिए। नहीं, आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आते अल्हम्दुलिल्लाह, एज लॉन्ग एज अपनी नींद से फ्रेश हो जाती हैं। बट ये जरूर फैक्ट है कि ख्वाब हमें अपनी नींद के गहरे हिस्से में नजर आते हैं। जब आप इस पोर्शन में नींद के पहुंचते हैं, एवरीबडी ड्रीम, एवरीबडी ड्रीम्स, ठीक है? अच्छा, जब आपके ख्वाब जो हैं आपको सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, मिनन नफ्स होते हैं, तो इसकी पहचान ये होती है इस ख्वाब की, जब आप उठते हैं तो ये ख्वाब आपके माइंड में बहुत फ्रेश होता है, मगर विद इन 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर आप कहते हैं क्या देखा था, फिर इमेजेस रह जाते हैं। वो जो एक मूवी का ट्रेलर था ख्वाब, जब आप उठी थी बिल्कुल फ्रेश था, बट जैसे जैसे टाइम गुजरना शुरू हुआ, कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट, कुछ घंटे, अब वो मूवी का ट्रेलर सिर्फ इमेजेस रह गए टूटे फूटे, आप भूलना शुरू हो जाते हैं। यानी जो ख्वाब आप उठते साथ भूलने लग जाएंगी, वो हदीसुन नफ्स होगा। उस ख्वाब का भूल जाना वक्त के साथ इस बात का इंडिकेटर है that it was from your subconscious mind, because external impulses affect this kind of dreams. आप कोई एक्टिविटी करते हैं ना, आप उठें, आप वॉशरूम गए, वुजू किया, नमाज पढ़ी, पानी पिया, एक दो जुमले किसी से बोले, अस्सलाम वालेकुम किसी को किया, हेलो हाय किया, किसी को कुछ कहा ये काम कर दो, कोई फ़ोन उठा लिया। जैसे जैसे आप एक्सटर्नली कामों में बिजी होते जाते हैं, हदीसुन नफ्स आपको भूल जाता है जो आपने रात में ख्वाब देखा था। जैसे किसी ने आपके चेहरे पे पानी फेंका, अब आप बहुत गहरी नींद में थे, तो अब उसी गहरी नींद में किसी ने चेहरे पे बाहर से पानी फेंका है, आप ख्वाब में देखेंगे जैसे आप डूब रही हैं, मैं डूब रही हूँ पानी में, मैं डूब रही हूँ पानी। अलार्म बोल रहा है और वो बोलता हुआ अलार्म आपको आपकी गहरी नींद में इम्पैक्ट करता है। आपको लगता है कोई बाहर से आपको उठाना चाह रहा है। ये सारे हदीसुन नफ्स होते हैं। अच्छा, याद रखें, हदीसुन नफ्स वाले ख्वाब का हैज़ नथिंग टू डू विद एनीथिंग गुड एंड बैड इन योर लाइफ। इसका कोई आपकी ज़िंदगी में अच्छा बुरा असर नहीं होता। हदीसुन नफ्स आपके सबकॉन्शियस माइंड के कुछ सिंबल होते हैं जो पिछली ज़िंदगी से ही कनेक्शन से आपके जहन पे इम्प्रिंट हो चुके होते हैं। इसका साइन ये होता है कि जैसे इंसान उठता है ये बहुत फ्रेश होता है, वक्त गुजरने के साथ इंसान इस ख्वाब को जल्दी भूल जाता है। ये ख्वाब आपकी ज़िंदगी में अच्छा या बुरा इस्लाम की रोशनी में कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ते। दिस इज़ वन कैटेगरी जिसको आप कहती हैं मिनन नफ्स की कैटेगरी।
دوسری کیٹیگری جو آتی ہے وہ کیٹیگری آتی ہے خوابوں کی حلم کی. حلم، ہا حلوے والی ہا، ہا لام میم، حلم. حلم کہتے ہیں ان کو بیسیکلی، ہا پیش لام پیش میم ساکن، حلم، ہا لام میم. یہ جو دوسری کیٹیگری ہے یہ من الشیطان کی کیٹیگری ہے، یعنی جو من اللہ، جو من النفس سے وہ حدیث النفس ہو گئے، جو من الشیطان ہے وہ حلم کی کیٹیگری میں آ گئے. حلم کی کیٹیگری میں وہ خواب آئیں گے جو ایول ڈریمز ہیں، جن کو آپ نائٹ میئرز کہتے ہیں. یہ من الشیطان ہوتے ہیں. ان کا کیا سائن ہے؟ ان کا سائن یہ ہے کہ یہ آپ کو ڈراتے ہیں، یہ ٹیریفائی کرتے ہیں. آپ ڈسٹربنگ چیزیں خواب میں دیکھتے ہیں، آپ میزریبل پوزیشن میں خود کو دیکھتے ہیں. کوئی کبھی جانور آپ کا پیچھا کر رہا ہے، کوئی کبھی جانور آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی کبھی آپ نے اپنے آپ کو ایکسیڈنٹ میں دیکھ لیا، کوئی کبھی آپ نے خود کو ڈوبتے ہوئے دیکھ لیا، کوئی کبھی آپ نے خود کو آگ میں دیکھ لیا. whenever you will wake up frightened، لکھ لیں کہیں پہ، آپ کے آدھے سوالوں کے جواب آپ کو یہیں مل جائیں گے. جب جس خواب سے آپ ڈر کر اٹھیں گی، گھبرا کر اٹھیں گی، فرائٹنڈ اٹھیں گی، ڈسٹربنگ اٹھیں گی، that dream will be from شیطان. یہ صرف شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں جو آپ کو اریٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق سب سے پہلی چیز جو مجھے خواب نے ڈرایا ہے، میں اپنے آپ کو کیا بتاؤں گی؟ ایسے خواب کو کبھی سچا نہیں مانے. مت جا کے پوچھیں اس کے میننگز کیا ہیں، بتا دیں. پلیز ہولڈ یور سیلف. منع کیا ہے اللہ کے رسول نے. جو خواب آپ کو ڈرائے اس کے میننگز جا کر مت پوچھیں، کیونکہ یہ سچ نہیں ہوتے. Nobody, especially the Muslims, should not believe such kind of dreams. Nobody should believe nightmares. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایسنس ہے، جب برا خواب دیکھو کروٹ بدل لو. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پانی پی لیں اٹھ کے. رسول اللہ نے کہا نائٹ میئرز کسی کو نہیں بتاؤ. اگر آپ آج کے بعد ڈسٹربنگ خواب دیکھیں، ڈونٹ گو ٹیل ادر پیپل پلیز. مت پوچھیں اس کا مطلب کیا ہے، اس لیے کہ شیطان آپ کو ان خوابوں کے ذریعے بے وقوف بناتا ہے. ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میں نے دیکھا ہے کہ میرا سر کاٹ دیا گیا. And it was rolling like a ball and I'm running after it to pick it up. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب جا کر دوسروں کو مت بتاؤ کہ کس طرح شیطان نے پچھلی رات تم کو ٹرک کیا. Don't go tell other people. جب تم ایسے خواب دوسروں کو بتاتے ہو، یعنی سمجھے آپ نے خواب میں اپنے آپ کو ایسی پوزیشن میں دیکھا کہ آپ نہایت ڈر کر اٹھیں. اب آپ نے جا کر ایک فرینڈ کو بتایا، ایک بہن کو بتایا، ایک شوہر کو بتایا، ایک ساس کو بتایا، ایک نند کو بتایا، ایک بھابھی کو بتایا، ایک دیورانی کو بتایا، چلیں کسی ایک کو بھی بتایا. شیطان لافس، شیطان ہنستا ہے. کس بات پہ ہنستا ہے؟ کہ اس نے آپ کو بے وقوف بنا دیا. بیکاز آپ نے اس کے دکھائے ہوئے خواب پر یقین کر لیا، جبھی تو آپ پریشانی کو کنٹینیو کر رہے ہیں یا آپ پریشانی کو پرولونگ کر رہے ہیں. شیطان کی طرف سے جو خواب ہوں گے حلم، نائٹ میئرز، من الشیطان، ان کا انڈیکیٹر یو ول ویک اپ فرائٹنڈ. آپ خوف زدہ اٹھیں گی، یو ویک اپ ٹیریفائڈ، اور آپ کچھ دیر تک خوف زدہ رہتے ہیں. یاد رکھیں، شیطان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ خود آپ اس کو پاور نہ دے دیں، جب تک کہ آپ اپنے ہاتھوں سے خود گناہ نہ کریں اور اپنے پیروں سے خود چل کر نہ جائیں.
शैतान डज नॉट नो द फ्यूचर, प्लीज याद रखें. तो अगर किसी ने ख्वाब में अपने आप को देखा इन अ कार एक्सीडेंट, अब आपकी आंख खुली, आप डरी हुई हैं, अब आप कह रही हैं कि मैं आज घर से बाहर ही नहीं निकलूंगी. जिसने ये किया, शैतान लाफ्स एट यू, हंसता है आप पे, खुश होता है. मैंने उस हस्ती को बेवकूफ बना दिया जिसको रब ने मुझे सजदा करने को कहा था. वो तो चाहता ही यही है कि अक्ल में उससे आगे इंसान को बेवकूफ बना दे. और जब इंसान डराने वाले ख्वाबों पर डर जाता है, डर को कंटिन्यू करता है, शैतान की बात पर यकीन कर लेता है. आज के बाद डराने वाला ख्वाब आए, सिंपली रिजेक्ट नाइटमेयर्स. देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ट्रूथ इन देम. वरना अगर आपने उन ख्वाबों पर डरते हुए यकीन कर लिया, हाय मेरे साथ ये हो जाएगा, हाय ये हो जाएगा, शैतान जीत जाएगा, इंसान हार जाएगा. और अल्लाह ने इंसान को हारने के लिए नहीं पैदा किया, जीतने के लिए पैदा किया है इस इब्लीस से. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ऐसे नाइटमेयर्स के साथ उठो, अल्लाह की हिफाजत में आ जाओ. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहें. अपनी लेफ्ट साइड पर बगैर स्लाइवा के स्पिट करें. नॉइस आएगी बट नथिंग कम्स आउट. नफसा जिसको कहते हैं, नून फासा, इसका मतलब होता है अपने अंदर से शैतान को निकालें. ये क्यों आपको डराने वाले ख्वाब आते हैं? बिकॉज आपके अंदर जो एक जिन है, हर इंसान के साथ एक फरिश्ता और एक शैतान है, और शैतान जिन है. वो शैतान आपके गुनाहों और रब की नाफरमानी की वजह से मजबूत हो जाता है. मजबूत होता है तो डराता है आपके, और हमारे खून में गर्दिश करता है जैसे खून गर्दिश करता है जिस्म में. तो करवट बदल लें, आऊज़ बिल्ला पढ़ें, उठकर ज़्यादा घबराहट है तो वुज़ू करें, और घबराहट है तो 2 रकत पढ़ लें. क्यों? इसलिए कि जब नाइटमेयर्स आते हैं, शैतान हावी होता है, करीब होता है. आप ताउव्वुज़ पढ़ते हैं, साइड स्विच करते हैं, पानी पीते हैं, वुज़ू करते हैं, 2 रकत पढ़ते हैं, वो चला जाता है. तो बहुत डरें तो 2 रकत पढ़ लें. इन पर यकीन नहीं करें. अल्लाह के रसूल ने कहा, इन ख्वाबों का तज़किरा किसी से नहीं करो. ये है मिनश शैतान ख्वाब, हुलुम की कैटेगरी में. ना इन पर यकीन करना है, ना डर को कंटिन्यू करना है, और ना शैतान से डरना है. हाँ, ये ज़रूर सोचना है कि अगर मुझे कॉन्स्टेंटली फ्राइटेंड ड्रीम्स आते हैं, इसका मतलब है कि मेरे साथ अटैच किया हुआ शैतान मजबूत हो रहा है, और वो खुद से नहीं मजबूत होता. उसको कोई और मजबूत नहीं कर सकता. मेरी बेअमली उसको मजबूत करती है. इस्लाम इज लाइक 2+2. मैंने शुरू में ही बता दिया था. डोंट पुट ब्लेम्स ऑन अदर. नहीं, किसी ने मुझ पर यकीनन जादू कर दिया होगा जब भी मेरा शैतान मजबूत हो गया. नो, no one can do such kind of a magic on you that magic can empower your shaitan. हमारे साथ, हर एक के साथ एक जिन शैतान जो लगा हुआ है, वो हमारी रब की नाफरमानी, बेअमली, बद अखलाकी, लोगों के साथ इंसल्टिंग एटीट्यूड अडॉप्ट करना, रब की फर्माबरदारी में मुकम्मल ना आना, इससे मजबूत होता है. 2 कैटेगरीज हो गई ख्वाबों की. मिनन नफ्स हो गया, हदीसुन नफ्स. मिनश शैतान हो गया, हुलुम. तीसरी कैटेगरी ख्वाबों की, मिनल्लाह, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबश्शिरात कहा है. दीज आर द विजन्स फ्रॉम अल्लाह. यानी कि एक हो गया बस ऐसे ही रेगुलर दुनियावी ख्वाब जो मेरी डेली एक्टिविटी पर बेस होकर मुझे नफ्स ने दिखा दिया. एक हो गया डराने वाला ख्वाब जो शैतान की तरफ से है, जो थोड़ी देर याद भी रहता है इंसान को. तीसरा ख्वाब जो हो गया अल्लाह की तरफ से, ये अच्छा ख्वाब होता है, गुड विजन्स. कोई ख्वाब अल्लाह की तरफ से, याद रखें, ऐसा नहीं होता जो आपको खौफजदा हालत में उठाए. अगर आप किसी ख्वाब के बाद खौफजदा हैं और आपकी आंख खुलती है, वो मुबश्शिरात में नहीं आता. मुबश्शिरात में सिर्फ गुड न्यूज़ आती हैं, समथिंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक.
یا مبشرات میں گلیڈ ٹائڈنگ ہے، خوشخبری، یا مبشرات میں کہتے ہیں فیکچول سٹیٹمنٹ بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ جس کو آپ کہتے ہیں سچا خواب. سچا خواب بھی مطلب آپ ڈری بھی نہیں، پس سے پتہ چلے گا ایک خواب سچا تھا یا نفس کی طرف سے تھا. نفس کی طرف سے ہوگا تو آپ بھلا جائیں گے 10-15 منٹ 1 گھنٹہ میکسیمم. اگر رب کی طرف سے ہے اور صرف ایک واقعہ ہے جو آگے زندگی میں رونما ہونا ہے، وہ آپ کو یاد تو رہے گا، نہ بھولے گا نہ ڈرائے گا. ٹھیک ہے. اس کا سائن یہی ہوتا ہے کہ سچا خواب آپ کو ویوڈلی یاد رہتا ہے، نہ آپ خوفزدہ ہوتے ہیں اور نہ آپ اس کو بھولتے ہیں. تو یہ مبشرات ہی کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. ہاں کبھی کبھی آپ اللہ کی طرف سے ایسے خواب دیکھتے ہیں کہ آپ بہت پلیزنٹ اسٹیٹ میں اٹھتے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے آپ اٹھتے ہیں آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں آپ خوش ہوتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں آپ کو بہت لائٹ فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں. یہ اللہ کی طرف سے مبشرات ہوتے ہیں. کبھی کبھی آپ کو کوئی بہت پراپر ایک واقعہ خواب میں نظر آتا ہے، آپ ڈرتے تو نہیں ہیں اور آپ اس کو بھولتے بھی نہیں ہیں، آپ ایک نیوٹرل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، نہ خوش نہ خوفزدہ. ہاں آپ سوچتے رہتے ہیں کہ کیا دیکھا ہے میں نے خواب میں، ایونٹس آپ یاد کرتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو اللہ کی طرف سے خواب ہوتے ہیں مبشرات، بیسیکلی وہ 3 کیٹیگریز کے ہوتے ہیں. فردر، ایک خوشخبری، آپ خوش ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہیں، کسی کو جنت نظر آ گئی، جیسے بہت ہی خوبصورت جگہ نظر آئی اور آپ اٹھی اور آپ کو لگ رہا ہے آپ جھوم رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ جنت سے ہو کے آ گئے. ایک مبشرات میں گلیڈ ٹائڈنگ ہو گیا. ایک مبشرات میں آتا ہے جو فیکچول سٹیٹمنٹس ہوں گے، یعنی وہ واقعہ جو آگے ہونا ہے وہ ایز اٹ از آپ کو دکھا دیا جاتا ہے. بس ظاہر ہے آپ کو نہیں پتہ چلے گا اس وقت کہ یہ واقعہ آگے ہونے والا ہے، بیکاز نو بڈی نوز دا فیوچر. اور منع کیا ہے اسلام نے ٹو ڈگ اباؤٹ فیوچر. جب وہ واقعہ زندگی میں ہو جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے او آئی سو اٹ ان دا ڈریم، یہ مجھے دکھایا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور تیسری کیٹیگری ہوتی ہے مبشرات کی جس میں سمبولک ڈریمز آتے ہیں. کوئی سمبل ہوگا، آپ کو درخت نظر آیا، اب آپ کے اس خواب میں اس درخت کا یہ مطلب ہو سکتا ہے. کسی کے خواب میں اس کو پانی نظر آیا، اس کے پانی کا یہ مطلب ہو سکتا ہے. یہ کچھ سمبلز ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے فیوچر کے بارے میں ہمارے لیے کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. مستقبل کی تصویر ہمیں دکھائی جاتی ہے. جیسے ایز اٹ از پورا انسیڈنٹ خواب میں دیکھ لینا کہ یہ ہونا ہے آگے فیوچر میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ وہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہیں ہجرت کے 6 ایئر. تو ایک پورا واقعہ تھا جو آپ کو دکھا دیا گیا تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر اسی خواب کی بیس پر عمرہ کرنے چلے گئے تھے. اس سال تو آپ نے عمرہ نہیں کیا تھا، بٹ ٹریٹی آف حدیبیہ ہو گیا تھا. تو خواب تھا، وہ پورا ایک واقعہ تھا مبشرات میں سے، جس کے اوپر سورہ فتح کی آیت نمبر 27 میں آیا تھا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. اللہ نے کہا کہ آپ کا خواب سچا ہے، اس سال نہیں تو اگلے سال آپ حج کریں گے. تو ایک ہے اللہ کے بندوں کو مستقبل کا کوئی ایونٹ خواب میں فیکچول ایونٹ دکھا دیا جاتا ہے. ایسے اللہ کے بندے بہت ریئر ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں. اچھا یہ بھی یہاں پر یاد رکھیں اور سمجھ لیں، ضروری نہیں ہے سچا خواب صرف مسلمان کو آئے، مومن کو آئے، متقی کو آئے. سچا خواب کسی کو بھی آ سکتا ہے، کسی نان مسلم کو بھی آ سکتا ہے، بیکاز اٹس اے کائنڈ آف ایبلٹی جو اللہ اپنے کسی بندے کو دے دیتا ہے. ہاں اگر کسی نان مسلم کو آتا ہے یا کسی ایسے مسلمان کو آتا ہے جو بے عمل بھی ہے بٹ وہ سچا خواب دیکھتا ہے، اس انسان کو ایک سٹیپ اہیڈ رکھا گیا ہے. اگر وہ ہدایت کے راستے کو تلاش کرے گا اس کو بہترین توفیق مل جائے گی، اس لیے کہ اس کو ایک نیچرلی ایک خوبی دی گئی ہے جو باقیوں کو نہیں دی جاتی ہے. بٹ سچا خواب کسی کو بھی آ سکتا ہے. انبیاء کے لیے اس طرح کے خواب کہ ان کو فیوچر ایونٹس دکھائے جاتے تھے وے ٹو کامن تھے، آج انسانوں میں ریئر ہوتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا انی ارا فی المنام انی اذبحک،
پورا ایونٹ دیکھ لیا تھا کہ اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلا رہے ہیں، وہ ایز اٹ از ایونٹ دکھا دیا گیا تھا، کلیئر کٹ خواب تھا. اور اسی طرح کے کلیئر کٹ خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کہتی ہیں وحی آنے سے 6 ماہ پہلے سے شروع ہو گئے تھے. رسول اللہ نے ان کو بتایا تھا کہ وہ ہر رات وحی آنے سے پہلے کوئی خواب دیکھا کرتے تھے نان سٹاپ فار 6 months، جو صبح اٹھ کر سچ ثابت ہو جاتا تھا. یعنی جو رات میں دیکھتے تھے اگلے دن وہی ہو جاتا تھا. وہ خواب میں رسول اللہ کسی سے ملتے تھے، اگلے دن اس سے ملاقات ہو جاتی تھی. تو سچے خوابوں کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 مہینے چلا. یہ اللہ کی طرف سے انڈیکیٹر تھا something special is gonna happen. اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو وحی کے لیے تیار کر رہے تھے. تو ایک مبشرات کی کیٹیگری ہے گلیڈ ٹائڈنگ. بعض لوگ کہتے ہیں میری فلاں بزرگ سے ملاقات ہوئی خواب میں اور میں بہت خوش اٹھی ہوں، مبشرات ہیں اللہ کی طرف سے. بس اتنا ہی لیں، اب اس کی کھوج کرید میں نہیں پڑے کون بزرگ تھے، کس جد امجد سے ان کا تعلق تھا، کس لینیج سے تھے، کیا کہنا چاہ رہے تھے، what impact this can leave on my future. Leave about this. اللہ نے اپنے بندے کو خواب میں خوش کر کے اٹھایا ہے. کل کی جو پریشانی، مشکل، آنسو، غم، اداسی تھی وہ دور کرنے کے لیے اللہ اپنے بندوں کو مبشرات دکھاتا ہے. آپ کل روتے ہوئے سو گئی تھی، اس وقت اٹھی ہیں تو اچھی فیلنگز کے ساتھ اٹھی ہیں. Why to dig into the meanings کہ مجھے بتا دو اس خواب کا مطلب کیا ہے. بھائی اللہ نے آپ کو خوشی دی ہے، یہ خوشی اللہ کی طرف سے. Stay happy. بغیر کسی وجہ کے بس خواب میں ایک اچھی چیز نظر آئی ہے، now you are feeling deeply happy from inside، تو اللہ کا انعام ہے. ایک تو جو ہماری ایک انکویزیٹو نیچر ہے نا to the wrong side، ہم اس بات پر انکویزیٹو نہیں ہوتے ہیں کہ اگر میں اتنی نماز پڑھنے والی ہوں تو دوسری طرف میں اتنا جھوٹ کیوں بولتی ہوں. ہم اس بات پہ انکویزیٹو نہیں ہوتے کہ اگر میں قرآن کے کورسز کرنے والی ہوں تو دوسری طرف میں اتنی ناشکری کیوں ہوں. یہ تو ہم نہیں سوچتے. یہاں تو ہم انکویزیٹو نہیں ہوتے. بھائی مجھے بزرگ خواب میں نظر آ گئے ہیں، what does this mean؟ میں تو اس کو پوچھ کر چھوڑوں گی. اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، اس کو واٹس ایپ، اس کو آڈیو میسج، اس کو فون کال، اس کو کہانی سنا دی، اس سے کہا اپنی استانی سے پوچھ کے بتا دو، اس نے کہا اپنی استانی کی استانی سے پوچھ کے بتا دو. لیو اٹ، خدا کا واسطہ ہے. اسلام کا مزاج سمجھیں. اسلام کا مزاج کلیئر ہے. جہاں کہا ہے جس چیز کے بارے میں فکر مند ہو جاؤ اس کے بارے میں فکر مند ہو. فیوچر کے بارے میں فکر مند ہونے کے لیے نہیں کہا گیا اس طرح سے کہ آپ فیوچر جاننے لگ جائیں، مجھے آج ہی بتاؤ کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ کل. یہ نہیں کہا. آپ کا آج کا عمل آپ کا فیوچر ڈیزائن کرتا ہے. کریں آج نیکی، خوبصورت فیوچر ڈیزائن ہوگا کل. بٹ نہیں، ہمارے اندر تو سینسیشنلزم ہے. میں پتہ تو کراؤں مجھے یہ خواب کیوں آیا ہے. سو پہلی کیٹیگری ہے اللہ اپنے نیک بندوں کو اچھے خواب دکھاتا ہے تاکہ وہ اپنی کل گزری ہوئی تکلیفوں کو بھول کر مسکرا کر لائٹر مائنڈ کے ساتھ اٹھیں. نمبر 2، مبشرات میں فیکچول واقعات مستقبل میں ہونے والے دکھا دیے جاتے ہیں، پر آپ اور میں نہیں جان سکتے ان واقعاتوں کہ جو میں نے رات میں دیکھا ہے، جس نے نہ مجھے ڈرایا نہ وہ میں بھولی، بلکہ مجھے وہ پورا واقعہ یاد ہے. وہ جب تک میں سچا ڈکلیئر نہیں کر سکتی جب تک کہ میری زندگی میں وہ ہو نہ جائے کانشیس لائف. دیٹس ہاؤ اسلام ورکس. تیسری کیٹیگری مبشرات کی ہے، اینڈ دس از دا موسٹ کامن ٹائپ آف ڈریمس انڈر دا بریکٹ آف مبشرات، جو کہ سمبلس پر بیسڈ ہوتے ہیں، کچھ علامات پر بیسڈ ہوتے ہیں. انبیاء کو بھی ایسے خواب آتے تھے، عام انسانوں کو بھی ایسے خواب آتے ہیں. یہ کون سے خواب ہوتے ہیں مبشرات میں؟ اس میں آپ کو کچھ آبجیکٹس خواب میں نظر آتے ہیں. لائک جیسے آپ کبھی رات میں بٹس اینڈ پیسز میں نہیں خواب دیکھ رہے ہوتے، پتہ نہیں میں کسی برج پر چڑھ رہی تھی شاید، پھر شاید میں سٹیئرز سے اتر رہی تھی، پھر شاید میں نے ایک روپ پکڑی ہوئی تھی، پھر شاید میرے ساتھ کوئی تھا بٹ آئی ڈونٹ ریمبر دا فیس. کبھی کبھی آپ رات میں خواب دیکھتے ہیں نا، وہ آپ کو بالکل بٹس اینڈ پیسز میں یاد رہ جاتے ہیں، کچھ سمبلز یاد رہ جاتے ہیں. اسکالرز کہتے ہیں یہ جو سمبلز اور آبجیکٹس آپ کو خواب میں نظر آتے ہیں دے ریپرزینٹ سم تھنگ. جیسے آپ نے دیکھا کارن، چھلی،
جس کو کارن کہتے ہیں. ایئر آف کارن آپ نے دیکھا. ایئر آف کارن کا پوری دنیا میں 10 لوگوں کا خواب میں دیکھنا، اور وہ 10 لوگ 10 مختلف ملکوں میں رہتے ہیں، 10 مختلف نیشنز میں ہیں، 10 مختلف جیوگرافک پوزیشنز پر ہیں. تو اسکالرس کے مطابق 10 لوگوں نے کارن دیکھا، 10 لوگوں نے پانی دیکھا. ہر ایک کا میننگ، ہر ایک کے لیے وہ الگ چیز کا سمبل ہوگا. اس کو سمجھنا ہے. جس دن آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، آپ ڈریمز کے اوپر کتابیں نہیں پوچھیں گے مجھ سے ہم کون سی کتاب پڑھیں اباؤٹ ڈریمز. آپ کو کوئی کتاب ڈریمز کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنی اخلاقیات درست کرنے کی کتاب قرآن اور حدیث اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لی، سمجھ لی، عمل میں 100% لے آئے؟ نہیں. تو forget about the dream book. No need to dig into these subjects. اتنا علم، جو علم آپ کو اسلام کی ڈیفینیشن کے مطابق ڈریمز کی حقیقت بتا دے گا، وہ میں نے یہاں سینوپسس کر کے آپ کو بتا دیا. سمبلز والے خواب بہت لوگوں کو آتے ہیں، بٹ میں نے اس کی لاجک بتا دیا ہے. ہر انسان کو جو سمبل نظر آئے گا وہ ویری کرے گا میننگ میں، اس انسان کے سرکمسٹانسز، اس کے کلچر، اس کے آس پاس کے سناریو، اس کی فیملی، اس کی سوچ، اس کا سائیکولوجیکل میک اپ، اس کے حالات، اس کے تھاٹ پیٹرن اور اس کی اپنی پرسنالٹی پر. جیسے کچھ علاقوں میں اسکالرس کہتے ہیں کہ کارن، ایئر آف کارن کا مطلب ہوگا ایئر آف واٹر. یوسف علیہ السلام کی کہانی میں آپ کو ایک خواب تو نظر آتا ہے جو میں نے شروع میں آپ کو سورت یوسف کی تلاوت میں سنا دیا. پھر ایک خواب بادشاہ کا آتا ہے سورت یوسف میں. وہاں جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا فیٹ اینڈ تھن کاؤ، اور اس کو پھر انڈیکیٹ کیا گیا تھا خوشحالی اور خشک سالی کے ٹائم کے ساتھ. ہاں، وہ اسپیسیفک ٹو دیٹ ایرا، دیٹ بادشاہ، دیٹ ٹائم پیریڈ، دیٹ جیوگرافیکل کنٹری، فار دیٹ نیشن تھا. اب آپ کو آج خواب میں آتی ہے موٹی گائے، پتلی گائے، آپ کہیں اچھا قحط آنے والا ہے، فیمائن آنے والا ہے، ایک سال فیمائن آئے گا، اگلے سال فیمائن نہیں ہوگا. نہیں، آپ اور میں یہ نہیں کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ لائک دس. کسی انسان کو کعبہ نظر آیا، وہ رہتا ہے پاکستان میں. کسی انسان کو کعبہ نظر آیا، وہ رہتا ہے آسٹریلیا میں. دونوں کے لیے ہو سکتا ہے دونوں کی کونوٹیشن، سمبولزم الگ ہوں، بیکاز دونوں کے لائف سٹائل، سرکمسٹانسز الگ الگ ہیں. ایک انسان کو اپنے خواب میں ایک ٹنل نظر آتی ہے اور وہ انسان جو ہے پرفیکٹ لائف گزار رہا ہے. ایک انسان کو اپنی لائف میں ٹنل نظر آتی ہے اور وہ انسان اپنی زندگی میں 26 سال، 30 سال، 35 سال سے آزمائشوں میں ہے. دونوں انسانوں کی زندگیوں میں جو سمبل ان کو رات میں خواب میں دکھائے گئے ہیں، the symbol of light will depict some other thing. It will not be in the same meanings and same connotation. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور بتایا کہ میں نے آدمی دیکھے جنہوں نے روبس پہنے ہوئے تھے مختلف سائزز کے. کچھ کے روب ان کے گردن تک تھے، کچھ کے ان کے سٹمک تک تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے حضرت عمر کو دیکھا، ان کی روب یعنی ان کی قمیض was dragging behind him. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تعبیر بتائی. یہ ہر ایک کا سمبل، جس کا کسی کی قمیض چھوٹی، کسی کی اس کے پیٹ تک، کسی کی لمبی اینکلز تک اور عمر کی پیچھے ڈریگ کر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان آدمی کے کپڑے کو اس کے ریلیجن سے تعبیر کیا. پیپل ہیو ڈفرینٹ سائزز آف ریلیجنس. کسی کا کم ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے. عمر کا ایمان، عمر کا ریلیجن، عمر کا مذہب بہت اسٹرانگ ہے. یہ اللہ کے رسول کی تعبیر تھی. اٹس گوئنگ آل دا وے بیک دیئر، پیچھے ڈریگ کرتا ہوا آ رہا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب میں قمیض کو رسول اللہ نے ریلیجن کا سمبل دیا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ نے لمبی سی قمیض پہنی ہوئی ہے. آپ کہیں اچھا ایکچولی دس از اباؤٹ مائی ریلیجن. No, it's not like this. It's not that easy. یہ غیب کی باتیں ہیں. میں اور آپ شیورٹی سے اس کے اوپر سٹیمپ آف اپروول نہیں لگا سکتے اپنا. ہر قمیض خواب میں دیکھنے والا یہ نہیں کہے گا اس کا مطلب دین ہے.
No, it's not like this. इस्लाम की फिलॉसफी समझें, जितना समझेंगे उतना समझ आएगी. यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी में 11 सितारों का सजदा यूसुफ अलैहिस्सलाम का ड्रीम था. उस ड्रीम के अंदर चांद, सितारे, ये सिंबल थे ना. चांद का मतलब क्या था, सितारों का मतलब क्या था, हर चीज का सिंबल था. तो बाज़-औक़ात ये जो हमें ड्रीम्स आते हैं, जो ना हमें डराते हैं, ना इवेंट के तौर पर याद रह जाते हैं, ना हम फ़ौरन भूल जाते हैं, बल्कि इमेजेस की तरह रह जाते हैं. ये ड्रीम सिंबल होते हैं, अल्लाह की तरफ से होते हैं, मुबश्शिरात की कैटेगरी में होते हैं. इनके ज़रिए अल्लाह ताला बस हमें कुछ बता रहे होते हैं. But everybody is not eligible और everybody is not prescribed to find out कि उनको इस सिंबल से क्या बताया जा रहा है. इनको हर कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता. The final explanation of my today's talk, मैंने तीनों कैटेगरीज को डिटेल से डिफाइन कर दिया है. Final explanation is about तफसीरुर रुया, ड्रीम्स इंटरप्रिटेशन, जिसको आप ख्वाबों की तावील कहते हैं. देखें, कॉमन परसेप्शन ये है कि जब आप ड्रीम्स पर लेक्चर करते हैं या कर रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कि प्लीज़ टेल अस अबाउट एनी बुक जिसमें ख्वाबों के बारे में लिखा हो और हम उसको पढ़ के जान सकें कि मेरे किस ख्वाब का क्या मतलब है. मैं नहीं आपको कोई भी किताब रेकमेंड करूँगी. इनफैक्ट आई विल रिकमेंड यू नॉट टू वेस्ट योर टाइम ऑन लर्निंग अबाउट योर ड्रीम्स. प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम. या आपने कितनी दफ़ा सीखा किताबों से कि मैं अपने मिजाज में नरमी कैसे लेकर आऊँ, अपनी ज़ुबान में शगुफ्तगी कैसे लेकर आऊँ, अपने मिजाज को ठंडा रखना कैसे सोचूं, बदगुमानियों को ख़त्म करना कैसे सोचूं. इस बात पर तो आप मुझसे किताबें नहीं पूछेंगे कि कोई ऐसी किताब बता दें कि मैं लोगों के बारे में बदगुमानी छोड़ दूं. कोई ऐसी किताब बता दें कि मैं गीबत करना छोड़ दूं. कोई ऐसी बात बता दें कि जिससे मैं लोगों को स्पाई करना छोड़ दूं. कोई ऐसी किताब बता दें कि जिससे मैं लोगों के बच्चों के ऊपर उंगलियां उठाना छोड़ दूं. कोई ऐसी किताब बता दें कि जिससे मैं लोगों से हसद करना छोड़ दूं. कोई ऐसी किताब बता दें कि मैं लोगों को दुनिया में कॉपी करना छोड़ दूं. ऐसी किताब तो आप लोग मुझसे नहीं पूछेंगे. बट इफ यू विल आस्क मी, ड्रीम्स के बारे में कोई किताब बता दें ताकि मैं उस किताब को खोलूं हर सुबह उठ के और फिर जो मैंने रात में देखा है मैं उसको आपको वहां तलाश करने की कोशिश करूं. Come out from the things which have no benefit in your life and you are not being sent for this purpose. आप बड़े मकसद के लिए इस दुनिया में भेजी गई हैं. ये कॉमन परसेप्शन है that we need to know about a book जिसमें सिंबल्स के बारे में बताया हो. If you will see this, it will mean this. If you will see this, it will mean this. Encyclopedia of Dream Interpretations आप पढ़ लें, आप कभी राइट मीनिंग पर नहीं जा सकते. मैंने अभी बता दिया. आप गूगल करके पढ़ते हैं इसे ख्वाब में ये नजर आए तो उसका क्या मतलब. तो गूगल जहां से वो चीज लिखी गई है उस कल्चर में तो उस सिंबल का वो मतलब शायद हो भी. आप जहाँ रहते हैं, आपके जो इंडिविजुअल हालात हैं, आप जिस आजमाइश से गुजर रही हैं, आपके आसपास वाले जितना आपको टफ टाइम दे रहे हैं, आप जितने पुरसुकून माहौल में हैं, आपके बच्चे आपके कितने ओबीडियंट हैं, कितने नाफरमान हैं, the symbol you have been given in your dream will have a different connotation from the connotation you are learning from the Google. जिस दिन मुसलमानों को इस डायरेक्शन से सोचना आ गया, उनकी जिंदगियां आसान हो जाएंगी. ख्वाबों की ताबीर ऐसी साइंस नहीं है कि जिसको आप सीखना सिखाना शुरू कर दें. जो क्लासिकल स्कॉलर्स है वो कहा करते थे इट्स अ काइंड ऑफ अ साइंस, इट्स अ काइंड ऑफ एन आर्ट जो गॉड गिफ्टेड है. इसको साइंस की तरह आप स्टडी नहीं करते हैं. इसको आप देखें, जो क्लासिकल टेक्स्ट जहाँ पढ़ाए जाते हैं, सॉलिड ट्रेडिशनल इस्लाम जहाँ पढ़ाया जाता है, वहाँ ड्रीम इंटरप्रिटेशन नहीं पढ़ाई जाती. ये बुक ऑफ साइंस नहीं है. ये एक अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है और इसकी दलील कुरान में मौजूद है सूरत यूसुफ में. वकदालिक यजतबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस. अल्लाह ने सिखाया था यूसुफ अलैहिस्सलाम को ड्रीम इंटरप्रिटेशन. इट्स अ गॉड गिफ्टेड थिंग. अल्लाह अपने चुने हुए बंदों को आज भी हो सकता है सिखा दे. हर एक के पास ये इल्म नहीं होता है. सही.
ایک، ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. 2، یہ سیکھا نہیں جاتا. 3، do not try to find people who are well trained or well gifted by the art of dream interpretation. مجھے ضرورت نہیں ہے اپنے خوابوں کی تعبیر معلوم کرنے کی. I will do good today. I will ask good from my Rabb. I will keep a good complete tawakkul on my Rabb. And whatever I will see in my dream, if it will be a good thing, I will follow the command of my Rasul sallallahu alaihi wasallam. I will be happy and I will do dua for the best. If I will see something disturbing, میں اللہ کی حفاظت میں آ جاؤں گی, صدقہ دوں گی اور اپنے عمل کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ شیطان مجھ سے دور ہو جائے. اب ایک اور فائنل پوائنٹ جو میں چاہوں گی کہ میں جہاں آپ لوگوں نے اتنا ٹائم دیا ہے وہاں تھوڑا سا ٹائم مجھے اور دے دیں. دیکھیں, جب آپ کوئی ایسا خواب دیکھیں تو آپ کہتی ہیں کہ آپ کو لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. ڈریم انٹرپریٹیشن ریئل ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ آرٹ سکھایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آرٹ آتا تھا. وہ اللہ کی حفاظت میں نبی تھے. آج جو بھی آپ کو ڈریم انٹرپریٹیشن بتاتا ہے, آپ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ اس انسان کی انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو اب نہ تو اپنے خوابوں کو پوچھنے کے لیے لوگوں کو تلاش کریں کہ مجھے اس کا مطلب بتا دیں. مجھے نہیں آتی ڈریم انٹرپریٹیشن, تو مجھے کوئی نہ بتائے کہ میں نے یہ خواب دیکھا, اس کا مطلب بتا دیں. مجھے نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے, مجھے نہیں آتی. اور نہ میں اپنے خواب جا کر کسی کو سناتی ہوں کہ آپ مجھے بتا دیں میرے اس خواب کا کیا مطلب. جب کوئی آپ کو اپنا خواب سنائے, آپ صرف اس کے حق میں دعائے خیر کر دیں, خاموش رہیں, اپنی سائنس مت جھاڑیں, اپنے گھوڑے مت عقل کے دوڑائیں, اس لیے کہ غلط تعبیر کا خطرہ اس انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ نے کہا, خواب ایک کی تعبیر ایک پرندے کی طرح ہوتی ہے. اگر غلط تعبیر کر دی جائے پرندہ گر جاتا ہے. تو جس کو نہیں آتا وہ خاموش رہے. جس میں جتنا تقویٰ ہوگا وہ اپنے خوابوں کو اپنے رب کے اوپر چھوڑ دے گا. انبیاء کے علاوہ 100% ایکیوریسی سے کوئی بھی خواب نہیں بتا سکتا, اور اس کی ایویڈنس احادیث میں موجود ہے. کوئی بھی 100% ایکیوریٹ خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا. صحیح بخاری کی طویل حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ نے خواب دیکھا اور صحابہ کو بتایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا, یا رسول اللہ میں اس کی تعبیر بتاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. حضرت ابو بکر نے اس خواب میں جتنے سمبل سنے تھے, ہر سمبل کے لیے انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب, اس کا یہ مطلب, اس کا یہ مطلب. اور پھر آخر میں کہا, یا رسول اللہ کیا میں نے ٹھیک کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کچھ میں تم نے ٹھیک کہا, کچھ میں غلط کہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ابو بکر اس ڈریم انٹرپریٹیشن پر کمانڈ نہیں رکھتے تھے, then no other human being after the ابو بکر can do it. یعنی آج کوئی آپ کو مل جاتا ہے جو کلیم کرتا ہے میں آپ کی خواب کی تعبیر بتاتا ہوں, وہ 100% درست نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ سمبلز وقت, کلچر, انسان اس کے حالات کے حساب سے ویری کرتے ہیں, اس لیے خوابوں کی تعبیر نہیں سمجھی جا سکتی. ایک صحرا میں رہنے والا انسان ہے, اس کو کوکونٹ کا درخت خواب میں آتا ہے. اس کا کوکونٹ کا درخت شہر میں نظر آنے والے کسی انسان کے خواب میں کوکونٹ کے درخت سے بالکل الگ ہوگا. تو سمبلز کلچر کے حساب سے اپنے میننگز میں بدل جاتے ہیں, چینج ہو جاتے ہیں. خواب پرسنل ہوتے ہیں. کسی کے لیے خواب کی تعبیر پرسنلائزڈ ہوتی ہے اور وہ صرف انبیاء کیا کرتے تھے. آج مومن کا مزاج کیا ہونا چاہیے؟ نو نیڈ ٹو ڈگ فار یور ڈریمس, نو نیڈ ٹو گیٹ وری اباؤٹ یور ڈریمس. اچھا خواب دیکھیں, شکر ادا کریں اور اللہ سے کہیں اللہ اس کی تعبیر کا بہترین میری زندگی میں لے کر آ. برا خواب دیکھیں, اللہ کی حفاظت میں آ جائیں اور اپنے عمل کو مزید اللہ کی فرما برداری کی طرف لے کر آئیں, صدقہ دے دیں, استغفار کریں.
جو آپ کو سمبلز نظر آتے ہیں اس پر بھی اللہ سے دعا کریں اللہ ان سارے سمبلز کی بہترین تعبیر میرے سامنے لے کر آئے. کوئی آپ کو اپنا خواب سناتا ہے آپ اس کو دعا دے دیں اللہ اس خواب کی بہترین تعبیر آپ کے سامنے لے کر آئے. اینڈ ٹیل پیپل وین دے کم اینڈ ٹیل یو دیئر ڈریمس جو ان کو فرائٹن کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے وہ خواب جو آپ کو ڈراتے ہیں کسی سے ڈسکس نہیں کیا کریں. آپ ان کو مت بولا کریں اس لیے کہ جب ہم ڈسکس کرتے ہیں شیطان خوش ہوتا ہے. شیطان خوش ہوتا ہے تو آپ یہ بتا دیتے ہیں اس کو کہ آپ اس پر یقین کرتے ہیں آپ اپنے دین پر اپنے رب کی بات پر اور اپنے رسول کی بات پر یقین نہیں کرتے. اب جہاں تک بات ہے استخارہ کے ساتھ خوابوں کو اٹیچ کرنے والے مائنڈ سیٹ کی، دیکھیں اب آج اسکالرس ایسے ہیں جو خوابوں کے ساتھ یا استخارے کے ساتھ خوابوں کو ریلیٹ کر کے بتاتے ہیں. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک چلی جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوابوں کا طریقہ جو استخارے کا طریقہ بتایا ہے اس میں خواب کہیں نہیں تھا، کہیں بھی خواب نہیں تھا. with due respect آپ جس کو بھی اپنا استاد مانتے ہیں اور جو بھی آپ کے اسکالر ہیں اگر وہ کہتے ہیں with due respect وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. I give respect to every scholar. پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لائک اسلام ویری بیلنسڈ ریلیجن 2+2 کی طرح ہمیں استخارہ کرنا بتایا ہے. جب تم نے کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو 2 رکعت نماز پڑھو استخارہ کی دعا پڑھیں اپنے الفاظ میں اللہ سے مدد مانگیں اللہ یہ کام میں کرنا چاہ رہی ہوں یا 2 میں سے کسی ایک کی چوائس کرا دیں یا کوئی ایک ہی کام جس کو آپ کرنا چاہ رہی ہیں اس میں آپ اللہ سے مدد مانگنے کے لیے استخارہ کر رہے ہیں اللہ میری مدد کیجیے. Now it will be the inclination of your heart. 1 اگر آپ کو استخارہ پڑھنے کے بعد بھی دل کی کیفیت کسی ایک طرف انکلائنڈ ہوتی ہوئی نہیں محسوس ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کے بعد استشارہ بتایا ہے مشورہ کرنا فرام اینی سمجھدار پرسن. کسی سمجھدار انسان سے مشورہ کر لیجئے آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. بٹ بتی لال نظر آئے یا بتی ہری نظر آئے استخارہ کرنے کے بعد استخارہ کس ٹائم پہ کرنا ہے رات میں کروں تاکہ سوؤں تو خواب نظر آئے پھر خواب میں گرین کلر نظر آئے یا خواب میں ریڈ کلر نظر آئے. پلیز اسپرچول کویکس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے. یہ اسلام ہے یہ اولو الالباب کا دین ہے بے وقوفوں کا احمقوں کا دین نہیں ہے. with due respect جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کا بتا دیا ہے it's very logical, simple and very balanced ریشو پروپورشن کے ساتھ چلتا ہے. آپ دن میں کسی بھی ٹائم پر 2 رکعت پڑھ کر استخارہ کی دعا پڑھ لیں then give yourself some time تاکہ آپ کا دل اس طرف انکلائنڈ ہو جائے. دنیاوی لحاظ سے انویسٹیگیشنز کرتے رہیں دنیاوی لحاظ سے پوری ایفرٹ کریں ریسورسز استعمال کر کے and when you have done استخارہ you have then done your investigation you have taken the مشورہ also and you have decided something اب توکل علی اللہ کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. این ممکن ہے استخارہ کر کر کے اور مشورہ کر کر کے لیا ہوا ڈیسیژن آپ کو نقصان پہنچا دے دنیا کی زندگی میں. طلاقیں بھی تو ہو جاتی ہیں خلا بھی تو ہو جاتی ہے ایون دو کہ استخارہ کر کے ماں باپ نے یہ کام کیا ہوتا ہے. بٹ دس از دنیاوی نقصان. یہ کس نے کہا آپ کو کہ اس میں خیر نہیں ہوگی؟ اللہ جو کرتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے. کبھی کبھی مشکل راستوں سے گزار کے اپنے قریب لے کر آتا ہے کبھی کبھی مشکل راستوں سے گزار کے ہماری تطہیر کرتا ہے کلینزنگ کرتا ہے. کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں جو جب تک ہم اس راستے سے نہ گزریں وہ گناہ چھوٹ نہیں سکتا. تو استخارے کے بعد بھی اگر کسی کپل کو خلا یا طلاق ہو گئی اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کا استخارہ سے ایمان اٹھ جائے. وہ ایسے ہی ہونا تھا اس راستے سے گزار کے آپ کے رب نے
آپ کو نیک بنانا تھا، پیور کرنا تھا، کلینس کرنا تھا، اپنے لیے خالص کرنا تھا، آپ کو محسن بنانا تھا، آپ کو سبق سکھانا تھا، یا آپ کو پاک کر کے اپنے پاس بلانا تھا for X, Y, Z reason. But استخارہ has nothing to do with your dream. ہاں آپ کو استخارہ کرنے کے بعد اچھا خواب آ جاتا ہے، الحمدللہ it's a good feeling, might be a ilham from your رب. استخارہ کرنے کے بعد آپ کو خواب نہیں آتا، ڈونٹ گیٹ ڈیسپریٹ، خواب نہیں آ رہا، خواب نہیں آ رہا، خواب نہیں آ رہا. خواب کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، آ جاتا ہے الحمدللہ، نہیں آتا کوئی بات نہیں. تو خواب 3 طرح کے ہیں انڈر اسلامک ڈیفینیشن. وہ خواب جو فوراً بھول جاتے ہیں وہ سب کانشیس مائنڈ کے ہوتے ہیں، حدیث النفس. وہ خواب جو ڈراتے ہیں اور یاد رہ جاتے ہیں وہ حلم کی کیٹیگری میں من الشیطان ہوتے ہیں. وہ خواب جو آپ کو اللہ کی طرف سے من اللہ آتے ہیں وہ مبشرات ہوتے ہیں. مبشرات 3 کیٹیگریز کے ہوتے ہیں. خوشخبری دیں گے، یو ول فیل ہیپی، نو نیڈ ٹو ٹیل اینی بڈی، ضرورت نہیں ہے جا کر سب کو بتانے کی. مجھے لگتا ہے میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، تو شکر کریں اللہ کا. وائی یو آر براڈ کاسٹنگ اٹ، وائی یو آر براڈ کاسٹنگ اٹ. جو انسان کہتا ہے کہ میں نے اپنے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کے رسول نے کہا اس نے مجھے دیکھا، بیکاز شیطان میرے روپ میں نہیں آ سکتا. آپ کی جتنی بڑی دولت ہوتی ہے آپ اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، آپ براڈ کاسٹ نہیں کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، ابھی میں آپ کو یہاں کہوں، میں کمنٹ سیکشن کھول رہی ہوں، مجھے بتائیں آپ میں سے کس کس نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے؟ شاید 20% لوگ کہیں میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا، مائٹ بی. اب میں اگلی دفعہ کہوں، میں کمنٹ سیکشن پھر کھول رہی ہوں، ذرا مجھے اپنی بینک سٹیٹمنٹ تو بتائیں، آپ سب کے پاس کتنا کتنا پیسہ بینک میں رکھا ہوا ہے. ایک بندی جو یہاں پر قیمت لکھ دے اپنی کہ جی میرے پاس اتنا ایسٹ موجود ہے، آپ کہیں گے کیوں؟ وائی شی از آسکنگ، واٹس انٹرسٹ شی ہیز، وائی شی از آسکنگ می. دولت ہے آپ کی، آپ تو نہیں دکھانا چاہ رہی مجھے کہ آپ کے بینک سٹیٹمنٹ میں آپ کا کیپٹل کتنا ہے، تب تو آپ نہیں بتائیں گی. بٹ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، اتنی بڑی دولت ملی ہے آپ کو، اب آپ سب کو کیوں بتاتی پھر رہی ہیں؟ ہر ایک کو تو نہیں اللہ کے رسول خواب میں آتے ہیں، اس کو تو ہم براڈ کاسٹ کرتے پھرتے ہیں. کیا دکھانے کے لیے؟ کوئی ماتھے پہ لیبل لگانے کہ میں کتنی نیک ہوں، مجھے اللہ کے رسول خواب میں آ گئے؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں باقیوں کو؟ ہاؤ لکی آئی ایم، وہ دیکھ لو میں تو ہوں ہی اتنی زیادہ نیک پارسا، عمل صالح کرنے والی، ہائیسٹ ایمان رکھنے والی، مجھے تو خواب میں اللہ کے رسول آ گئے. آپ کو اللہ مبشرات میں سے خوشخبریاں دیتا ہے، آپ اچھے خواب دیکھتی ہیں، شکر ادا کریں اور فرما بردار ہو جائیں اس کی. مبشرات میں سے کبھی آپ کو مستقبل کا پورا ایونٹ خواب میں دکھا دیا جاتا ہے، پر آپ کو نہیں پتا چلتا جب تک کہ وہ ریئل لائف میں ہو نہیں جاتا. مبشرات میں سے کبھی آپ کو سمبل صرف نظر آتے ہیں، نو نیڈ ٹو ڈگ اباؤٹ دیم. اس سمبل کا کیا مطلب ہے، اس سمبل کا کیا مطلب ہے، اس سمبل کا کیا مطلب ہے. سمبل انڈیویجول ٹو انڈیویجول اینڈ کلچر ٹو کلچر اینڈ ٹائم ٹو ٹائم میننگز میں ویری کرتا ہے. ڈریم انٹرپریٹیشنز انبیاء 100% کرتے تھے، آج ریئر انسان ہے جو کر سکتے ہیں. پر ہمیں نہیں یہ کہا گیا کہ ہم ان لوگوں کو تلاش کر کے ان سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھیں. neither we are in a position کہ اگر ہمیں کوئی اپنا خواب بتائے تو ہم اس کی انٹرپریٹیشن کرنا شروع کر دیں. میرا خیال ہے اس کا مطلب یہ ہے. No, we are not eligible for this. We need to simply connect everyone with the Rabb. We need to simply tell to people اللہ کے ساتھ جڑ کر رہیں تاکہ شیطان سے محفوظ رہیں. اللہ ہمارے حال اور مستقبل دونوں کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان بنا دے. اللہ ہمیں اس اسلام کو کلیئر کٹ پوزیشن کے اندر سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اس کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم مسلمانوں کو عقل کے ساتھ اسلام کو تھامنے والا بنائے. اللہ ہم مسلمانوں کو شعور عطا کرے. اللہ ہم مسلمانوں کو ایسے اس دین کو سنبھال کر عمل کرنے والا بنا دے کہ ہمارے بچے اس پر عمل کرتے ہوئے فخر محسوس کریں، وہ اس سے امبیرس ہو کر دور نہ بھاگیں، بلکہ وہ اس دین کی خوبصورتی اور اس کا بیلنس دیکھ کر جو ان کے ماں باپ اڈاپٹ کریں ان کا دل چاہے کہ وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کریں اور اسلام کو تھام سکیں اور دنیا کو دکھا سکیں. آپ کی اولاد بہت کانفیڈنس کے ساتھ اس دنیا میں ہے، اس کانفیڈنس کے اندر
اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو انکلکیٹ کرنے کی کوشش کریں. وہ اسی وقت ہوگی when they will see you wise. بے وقوفوں کی طرح ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے جب وہ آپ کو نہیں دیکھیں گے جس